बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 दिसंबर है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान में इमरान खान की मुलाकात का दिन था और इस मुलाकात को रोकने के लिए पाकिस्तान में हर ताकतवर शख्सियत जोर लगा रही है। पिछले 1-1.5 माह से इमरान खान की मुलाकातों को इसलिए बंद किया गया कि पाकिस्तान में कुछ नोटिफिकेशंस होने थे, नोटिफिकेशंस हो गए, और जो ख़तरा था कि इमरान खान ने अगर कॉल दे दी तो यकीनन पाकिस्तान के हालात को पूरी दुनिया देख रही होगी और ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी कि एक नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, ये पाकिस्तान में कुछ ताकतों को मज़ीद ताकतवर बनाना ये मकसद था जिसमें वो कामयाब होने जा रहे हैं। लिहाजा इन मुलाकातों को रोका जाए, पैगाम बाहर ना आए। और सुहेल अफरीदी ने इसके बावजूद तकरीबन 9 से 10 मरतबा वो अडाला जेल गई, ये मुलाकात नहीं करवाई गई। तो दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंडर था। और उसके बाद इमरान खान की एक मुलाकात हो जाती है। नोटिफिकेशन के फौरी बाद उस्मा खान अंदर गई और इमरान खान ने सख्त अल्फाज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए इस्तेमाल किए। और उसके बाद क्या हुआ कि एक रिएक्शन आया हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वुज़रा की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। DGISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे मज़ीद रिएक्शन ये आया कि लोगों में नफ़रत तो नहीं जागी इमरान खान के ख़िलाफ़, बल्कि सख्त रिएक्शन आपको पूरी दुनिया से मिला। पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने आपके हवाले से टीवी पर बैठकर बातें की कि आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। जब कोई कहता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो ज़रा मुलाहिज़ा करें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को गौर करें, अपने बोलने पर, और अल्फाज का चुनाव क्या था इसको ज़रा रिविज़िट करें। तो ये तनकीद हुई है पाकिस्तान में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद लोगों को बताना चाहा कि टॉमी कौन है, लूसी कौन है, और इस किस्म की बातें जो हैं वो फैसल वाडा की तरफ से की गई। लेकिन इसका रिएक्शन ये आया कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने आपको ट्वीट्स के ज़रिए पैगाम दिया और फिर वीलॉग्स हो गए। तो ये एक सिचुएशन थी जिसको रोकने के लिए कुछ लोग पिछले 2-3 दिनों से ये कह रहे हैं कि हम मुलाकात नहीं करेंगे। दोस्तों, मुलाकात तो नहीं होगी, ये बात सबको मालूम था। आज अडयाला के बाहर क्या मनाजिर देखने को मिले, और जो रिपोर्ट अब से कुछ ही देर पहले तक दोस्त वहाँ से कर रहे थे, एक दोस्त से मेरी बात हुई, वही बताते हैं जी कि एक तो जो लोग हैं वो डर कर, खौफ के मारे घर में बैठने वाले नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा जी क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा जी कि जो तादाद है लोगों की वो उतनी ही है जितनी आम दिनों में होती है। या तो हो ना कि आपने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाबंदी लगा देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन, और फिर मुख्तलिफ तौजीहात जो पेश की गई। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। लोगों को मालूम है कि आज गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों को यह भी मालूम था कि मुकदमात होंगे, क्योंकि बीरबल हमें बैठकर चैलेंज कर रहे थे। तो जिन लोगों को सर आपने जिनका आपके साथ मुकाबला, या आप जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। और ये नंबर्स आपको अडयाला के बाहर लोगों की बड़ी तादाद बताएगी। और जिस तरह ही अलीमा खान की गाड़ी आके रुकती है तो उसी तरह वर्कर्स ने उनको घेर लिया और वहाँ पे सवाल जवाब जो है वो शुरू हो जाते हैं। और सामने पुलिस की भारी नफरियाज बताया जाता है कि जो एंटी राइट फोर्स है उसको भी बुलाया गया है और रात को शायद ये कोई क्रैकडाउन करें। दोस्तों, अब तक की इत्तलात के मुताबिक अडयाला को जाने वाले तमाम रास्तों को बाकायदा जो है वो रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है और किसी को भी अडयाला जेल जाने की इजाज़त नहीं है। यानी जो रियासत ने कहा था वो करके दिखा रही है, और किसी तरह भी ये मुलाकात इमरान खान की नहीं होने दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही हैं जी। एक तो अलीमा खान की मुलाकात का ना होना, और फिर इमरान खान को एक्सेस जो डॉक्टर्स का नहीं दिया जा रहा। बताया जाता है जी कि पिम्स के कुछ लोग जाकर, यानी एक वफ्द जो है वो इमरान खान से मिला है। और पिछले दौर में अगर आप खान साहब के दौर की अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो थे, उनके प्लेटलेट्स का जब मामला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा उनको एक रास्ता मुहैया किया। डॉक्टर अदनान एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, और फिर वो डॉक्टर शमसी गलबन कराची वाले, इन तमाम लोगों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब को बाकायदा एक रास्ता दिया गया। डॉक्टर्स मौजूद रहते, उनकी सेहत, उनको सर्विसेज हस्पताल भी मुंतकिल किया गया, और फिर देखते देखते वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन ये बुनियादी सहूलियात और बुनियादी हकूक़ का मामला है जो इमरान खान को जिससे डिनाई किया जा रहा है। दोस्तों, हमने दो टोक के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ख़बर आप दोस्तों से शेयर की थी। वो ये थी कि 3 बड़ी कुव्वतों ने, यानी 3 बड़े ममालिक ने
پاکستان کی حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ یہ تحریک انصاف پر جو پابندی لگانے جا رہے ہیں یہ کسی صورت بھی انٹرنیشنلی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں انسانی حقوق کی جو بات ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا اور پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو حکومت نے اس فیصلے کو پوسٹ پون کیا اور مکمل آئینی تیاری کر لی گئی تھی کیونکہ ادھر سے انہوں نے جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہاں پہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دینی تھی. دیکھیں پابندیاں آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 1000 مرتبہ لگائیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان پابندیوں کا کوئی نتیجہ نکلے گا. آپ نے بلہ چھینا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ نے تحریک انصاف کو بے نام و نشان کر دیا, لیکن لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے خلاف ووٹ دیا. 8 فروری کا جو انتخاب تھا وہ انقلاب تو ضرور تھا, لیکن یہ ان طاقتوں کے خلاف بھی ایک ریفرنڈم تھا جو ہمیشہ سے پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر شب خون مارتے رہے. تو اس چیز کو مت بھولیے گا کہ آپ ایک جماعت کو اس پہ پابندی لگا دیں اور دنیا خاموش بیٹھی رہے گی. تو ان کا جو سٹیٹس تھا اس پہ فرق پڑ سکتا تھا, تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی جان ذرا پیچھے ہٹیں. لیکن میں اس پوری سچویشن میں نا ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں جو نہیں کروائی جا رہی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جو یو ایس اے کے چیپٹرز ہیں جتنے بھی تمام پاکستان تحریک انصاف کے, اور خاص طور پہ برطانیہ میں جتنے بھی دوست ہیں, انہیں یہ معاملہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس لے کر جانا چاہیے. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ معاملہ اٹھائیں. آپ جو یورپ میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بڑے بڑے ہال بک کروا کر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 90% باہر دنیا بیٹھی ہوئی نا پاکستانی, یہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھی بات ہے کہیں پر اکٹھے ہو کر تجدید کرنا پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو راستے تلاش کرنے ہیں. ٹک ٹاکس کے اوپر بیٹھ کر ریل بنانے سے شاید آپ کا مقدمہ جو ہے وہ اس طرح سے باہر کی دنیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوگا جب تک آپ وہ دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے جہاں پر یہ لوگ جو ہے پہرا دے رہے ہیں. وہاں بھی سر کام شروع ہو گئے نا. آپ نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کی رپورٹ کو چھپا لیا, اور یورپی یونین اور پھر کامن ویلتھ کنٹریز کی اور باقی جتنے بھی کمیشنز تھے ان کی رپورٹس ڈیلے کر دی گئی. تو ان راستوں کو کھولنا بہت ضروری ہے. دروازہ کھٹکھٹائیں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو کام کرنا ہے. اپنی لڑائیوں کو بند کریں. میں آپ کو پچھلے 2-3 سالوں سے بتا رہا ہوں کہ لندن کے اندر نا آپ کو اتنے دھڑے ملیں گے جتنا لندن کے حصے ہیں, یعنی ویسٹ لندن میں آپ کو ایک الگ دھڑا ملے گا, ایسٹ لندن میں آپ کو ایک الگ دھڑا ملے گا, اور یہی حال برطانیہ کے ہر شہر کا ہے. اور ایک دھڑا دوسرے کو تسلیم نہیں کرتا. تو جب تک آپ لڑتے رہیں گے آپس میں, خان صاحب جیل میں رہیں گے, آپ کے یہاں پہ مختلف فنکشنز ہو جاتے ہیں, تصویریں آپ اترواتے ہیں, شام کو آپ گھر چلے جاتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو برطانیہ کی حکومت کو خطوط لکھنے ہوں گے عمران خان کے یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا دروازہ کھٹکھٹائیں, اور امریکہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. وہ دوست جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ فائل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہنچ چکی ہے, عاطف خان, سجاد برقی ذرا اتنا خاموشی سے وہ اپنی کوششیں کرتے رہے, لیکن عاطف خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جناب فائل پہنچ چکی ہے, اسپیچ رائٹر سے ہماری بات ہو گئی ہے, اور دیکھیں 2 اہم شخصیات کوئی پیغام جانے والا ہے. لیکن پاکستان میں سر حالات مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے, اور آج عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں. رہائی تو سر بہت دور کی بات تھی, لیکن ملاقاتیں بھی اب عمران خان کی آج نہیں کروائی جا رہی. آج علیمہ خان نے جو گفتگو کی دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آج جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیمز کے ڈاکٹرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14 مہینوں سے عمران خان کی ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا. نواز شریف کے پلیٹس ان کا ذاتی ڈاکٹر پاس بیٹھ کر سارا دن گنتا تھا. علیمہ خان کی اڈیالہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو. دیکھیں ایک اور کام یہ ہوا کہ اڈیالہ کے باہر بین الاقوامی میڈیا بھی پہنچ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک ایکسیس جو جب آپ نہیں دیں گے اور ڈینائی کریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا تو دیکھے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ کشمیر کے معاملے پر دنیا کو جگا سکتے ہیں, جب آپ فلسطین کے معاملے پر دنیا کو جگا سکتے ہیں, تو سر یہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ کا انٹرنیشنل جو روٹس ہیں جہاں سے آپ تجارت کرتے ہیں, آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات, ان تمام تعلقات کو باقاعدہ پرکھا جائے گا. کس میزان کے اوپر؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے میزان کے اوپر. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت یہ ڈینائی کرتی ہے. مزید کیا کوئی ٹی او آرز طے کر لیے جائیں گے جس کے مطابق یہ ملاقاتیں ہوں گی. اور پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ انصاف نہیں ملے گا, لیکن اسے انٹرنیشنل خبر بنائیں.
انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کریں جب آپ احتجاج کرتے ہیں یا پھر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں. بہت آسان ہے سر, آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے انہیں یہاں پہ بھی, امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایکٹیو کریں. خاص طور پہ پاکستان کی جو ٹیم ہے میڈیا کی, ان کو ایکٹیو کریں, انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کریں ان کیسز کے حوالے سے تاکہ وہ رپورٹ کر سکیں. سر یہ ہسٹری بن رہی ہے پاکستان میں 2025, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل میڈیا خاموش رہے. انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں حالات کو آبزرو کر رہا ہے. اب آپ نے تھوڑا سا دھکا لگانا ہے, دیکھنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بنائیں, اور یہ خبریں انٹرنیشنلی رپورٹ ہونی چاہیے, اسلام آباد کے اندر سے رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آج میں فیصل کریم کنڈلی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے تو وہ سرمایہ کار یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف میں رول آف لا کی جو سٹرگل ہے اس پہ مت ڈالیں. جب بھی کبھی ظلم ہوگا تو بلاول کو بھی یہ آزادی تھی, مہنگائی مارچ کرتا ہوا وہ سندھ سے یہاں پر آ گیا پولیس کے حصار میں. سر اس وقت عمران خان نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی بلکہ موقع فراہم کیا کہ آؤ اسلام آباد میں بیٹھو, جہاں بیٹھنا ہے تمہیں روکا نہیں جائے گا. آج جب رول آف لا کی اور اپنے کیسز کو عدالتوں میں چلانے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی گورننس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور گورننس نہیں ہے. فیصل کریم کنڈلی صاحب جو ہیں وہ ماضی میں سرمایہ کاری کو کیا پاکستان میں لانے کے خلاف تھے؟ آج سرمایہ کاری جو نہیں آ رہی, انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دی. ماضی کے اندر بھی تو سر سرمایہ کاری روکی گئی آپ کے احتجاج کے ذریعے, تو اس وقت تو عمران خان نے یہ باتیں نہیں کی بلکہ آپ کو موقع فراہم کیا, کیونکہ جمہوریت سر اسی طرح ہوتی ہے. ہر طاقت کو, ہر آواز کو دبایا نہیں جاتا بلکہ اس آواز کو لوگوں تک پہنچنے دیا جاتا ہے, اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن فیصل کریم کنڈلی صاحب جنہوں نے کل پریس کانفرنس کرنی تھی وہ آج انہوں نے کی, اور آنے کے بعد اپنی اس پریس کانفرنس میں وہ گورننس کے مسائل لے کر بیٹھ گئے ہیں. فیصل کریم کنڈلی صاحب گورنر راج لگا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے, ان کی جماعت اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی, اس چیز کو بھی انٹرنیشنلی آبزرو کیا جا رہا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا بھی بنیادی انسانی حقوق اور پھر انٹرنیشنل آپ کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ نے گورنر راج لگا دیا تو سر ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص آ کر اسلام آباد بیٹھ جاتا ہے اور وہ صوبے پہ توجہ نہیں دے رہا اور سرمایہ کار واپس جا رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ہر روز احتجاج ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ یار جس ملک کے اندر آپ نے آئین کو معطل کر کے گورنر راج لگا دیا اور جس ملک کے اندر ایمرجنسی کے اختیارات میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے اور بڑھائیں گے تو کیا وہاں پر سرمایہ کاری ہوگی؟ سر آپ پھر سرمایہ کاری بھول جائیں. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت قائم نہیں ہوتی نا, ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام نہیں کرتے, پاکستان کی حکومت اپوزیشن کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی, ملک کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی, یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ چاہے سارے اختیارات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں, ایمرجنسی میں ترمیم کا اختیار بھی ان کو دے دیں اور ان کو اجازت دے دیں کہ جب وہ چاہیں ملک میں ایمرجنسی لگا سکتے ہیں اور سب کچھ. اب تو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ادارے وفاق کا حصہ ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وفاق کے انڈر آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے وفاق کا حصہ ہیں بلکہ سپریم ہیں. کچھ صحافیوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. سر یہ جتنا آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اپنے ایک پروگرام کے لیے, ایک پروٹوکول کے لیے اور کچھ تعلقات کے لیے, یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. خدا کے لیے اس طرح سرمایہ کاری نہیں آئے گی جب تک سرمایہ کاری, یہ جو 100 کمپنیاں پاکستان سے چلی گئی, کیا یہ سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے؟ فیصل کریم کنڈلی صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن 100 کمپنیاں سر کیوں گئی پاکستان سے؟ روک لینا تھا. تو اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری سر مائنس میں جا رہی ہے, لیکن بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کار پاکستان میں آ رہے ہیں. اور دوستو پاکستان میں مظہر عباس صاحب نے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک جملہ کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری پریس کانفرنس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ جن لوگوں کے بارے میں آپ باتیں کر رہے تھے ان کی آپ نے تصویریں دکھا کر اپنے پریس کانفرنس میں کیا آؤٹ کم نکلا؟ الٹا ریئیکشن ہی آیا کہ لوگوں نے اپنے وی لوگز آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر کر دیے, تو کوئی فرق نہیں پڑا. دوسری چیز, آج فیصل واڈا کے حوالے سے لوگ جتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں ٹی وی پروگرام میں وہ ضرور کرتے ہیں. فیصل واڈا کے بارے میں پاکستان میں صحافی کمیونٹی بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ ہیں کون؟ اعزاز سعید صاحب نے اور آصف بشیر چودھری صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصل واڈا سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہو کون؟ اس کے لہجے میں رعونت کی, تکبر اور فرعونیت کی بو آ رہی تھی. کسی جگہ کوئی طاقتور ایس ایچ او آ جائے تو اس کے آگے پیچھے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. آصف بشیر,
ہماری جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ پاکستان کا سر مسئلہ ہے, منحاص المجموعی مسئلہ ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگر علاقے میں ہماری مرضی کا ایس ایچ او آ جائے نا تو پھر آپ چودھری بن جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یار ایس ایچ او ساڈا ہے. تو فیصل واڈا کو انہوں نے اس ہماری جو پاکستانی معاشرے کی جو بنیادی ذہنیت ہے اس کی انہوں نے عکاسی کی کہ وہ اس قسم کی رعونت اور تکبر ان کے لب و لہجے میں نظر آئے گا. انہوں نے کہا ٹامی لوسی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے, پٹا ڈالیں گے, جوتے ان کی زبان سے ہم جو سول بنائیں گے. یار یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں نے اگر پاکستان میں جمہوریت کی آپ کی نمائندگی کرنی ہے تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پریس کانفرنس کر لیا کریں, چونکہ ایک نفرت پھیل رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آپ سے محبت کریں گے اس زبان کے بعد, تو سر یہ قوم 8 فروری کو نہ دبی نہ اس کے بعد دبی, اور ایک تکبر کی, ایک غرور کی حکومت پاکستان میں آپ لوگوں نے قائم تو کر دی. لیکن تکبر اور غرور کی حکومتوں کا حال انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیا ہوا, آپ کو پتہ چل جائے گا. جمہور کی حکومت رہتی ہے جس میں عوام فیصلہ کرے. لیکن جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں, عمران خان تو مائنس نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پلس ہو رہا ہے. مائنس اگر ہونا ہوتا تو پاکستان کے الیکشن میں ہو جاتے, لیکن وہ مائنس نہیں ہوئے. آج کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان مائنس ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. 3-4 لوگ بیٹھ کر ٹی وی پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے یا کوئی پریس کانفرنس میں یہ فیصلہ نہیں کرے گا. یہ فیصلے عوام کرے گی. عوام کیسے فیصلہ کرے گی؟ جب ملک کے اندر الیکشن ہوگا. اور سر الیکشن تو نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے کوئی نتائج آئے جس میں پاکستان کی عوام نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہو. اب سر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم 3-4 سال میں اپنی کارکردگی کو جو بہتر بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے, اگلے مزید 3-4 سال ہمیں مل جائے تو شاید پاکستان بہتر ہو جائے گا اور ہم اس بنیاد پر پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ کچھ کارکردگی اور اشتہاری مہم, اور پھر آنے والے کل میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ. اس بنیاد پر یہ پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے اور ایکشن ری پلے ہوگا, فارم 47 بنے گا. اور یاد رکھیے گا کہ اگلا الیکشن غالباً 2029 کے اندر ہے, اور ان الیکشنز میں obviously یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کریں گے. تحریک انصاف کو سر سوچنا یہ ہے کہ اگلے 3-4 برسوں میں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. عمران خان کی رہائی, ملک کے اندر سیاسی جماعت اپنی جماعت کو بلے کا نشان واپس لینا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 برسوں میں کچھ نہیں کیا. یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں, تو کیا آنے والے 5 برسوں میں یہ کچھ کر پائیں گے, اور کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی؟ چونکہ الیکشن سے پہلے پھر غلط فیصلے ہوتے ہیں, پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کی جماعت چاہیے, آپ کا پلیٹ فارم چاہیے, کیا ہم آپ کے نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کی لیگل ٹیم ہے, یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں. آج ہی سے آپ تیاری کریں, آج ہی سے آپ کو ایک بڑی جنگ کی تیاری کرنی ہے. اگر انقلاب اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز کے ذریعے یعنی الیکشن یا باقی جو حکومت کے معاملات ہیں اسی طرح یہ جنگ لڑی جائے, تو سر پھر آپ کو تیاری کرنی ہوگی اور بھرپور طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے سرٹیفکیٹ کا ہے, بلے کا نشان کا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کیسے کرنا ہے, الیکشن کمیشن کے انٹر پارٹی الیکشن کو کس طرح سے چیلنج کرنا ہے, یا پھر راستہ کیا نکلے گا, یہ تحریک انصاف کو کرنا ہے. بیرسٹر گوہر اگر آج بلے کا نشان واپس لیتے, سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا, یا پھر تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو وہاں پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں ریکگنائز کروانے میں کامیاب ہو جاتے, تو یہ سب سے بڑی ان کی جیت ہوتی. لیکن وہ یہ بھی کام نہیں کر سکے, لہٰذا آپ کو دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے. شفقت عباس صاحب جو ہیں جی, وہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ آج کل کافی نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی ایسے رابطے کو نہیں مانتے جس میں عمران خان ایک لمحے کے لیے بھی مائنس ہو. ہم ہر ایسی سوچ کی نفی کرتے ہیں جہاں عمران خان مائنس ہونے کا خیال ہو. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مائنس کریں گے, لیکن وہ کبھی بھی عمران خان کو مائنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو سب کچھ دے کر دیکھ لیا, حکومت دے کر دیکھ لی, طاقت دے کر دیکھ لی, لیکن نہ یہ تو معیشت کو ٹھیک کر سکے اور نہ ہی عمران خان کو ٹھیک کر سکے, اپنے حساب سے ڈھال سکے, نہ ہی عمران خان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بیانات دینے پر مجبور کر سکے. تو سر یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا گلہ تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب نے مل کر عمران خان کے اوپر دھاوا بول دیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان مائنس نہیں ہوا. عمران خان آج بھی اس سسٹم میں سب سے ٹاپ پر ہے. اور آج حالات دیکھ لیں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں,
آج ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے، کیونکہ یہ ایک پریشر تھا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے کچھ ممالک کا آیا کہ آپ انسانی بنیادی حقوق کی جو بات ہو رہی ہے، چونکہ عمران خان شہباز شریف نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنلی کوئی اسے ریکگنائز نہیں کرے گا، یہ نواز شریف نہیں ہے کہ ساری عمر آپ نے 5 برس یہاں پہ گزار دیے اور آپ نے کسی ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کو انٹرویو نہیں دیا. جب موقع آیا تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دیا، اور وہ بھی انٹرویو جن حالات میں ہوا. خیر یہ الگ کہانی ہے، پھر آپ کے ساتھ کبھی میں شیئر کروں گا. یہ عمران خان ہے جسے دنیا جانتی ہے، اور دنیا عمران خان کے بارے میں اگر آپ نے یہ ظلم شروع کر دیا تو پھر اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. اگر ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور عمران خان کو میرٹ کے اوپر کیسز کا لڑنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو سر سرمایہ کاری تو آپ بھول جائیں. تو اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچ رہے ہیں کہ کب تک آپ سعودی عرب کو کہیں گے یا ذرا پیسے سن تھوڑی دیر واسطے اور دے دیو، چین کو کب تک کہیں گے کہ آپ مزید موقع دیا جائے اور پیسے نہ نکالیں، یا قرضے کی جو تاریخ ہے انسٹالمنٹ کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. سر ملک ایسے نہیں چلتے، ایسے معیشت نہیں چلتی. اور آپ پاکستان کے بارے میں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جلد قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا. اصلاحاتی ایجنڈے کی نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز کی معاونت کا کلیدی کردار ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے حالیہ مالی اجراء اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے حالیہ مالی اجراء، وہ کہہ رہے ہیں کہ جڑا قرضہ سانوں ملے نا تھینکس ٹو آئی ایم ایف، اور یہ پاکستان میں ہماری جو اکنامک صلاحیت ہے اس کا اعتراف ہے. بھائی جان کوئی اعتراف نہیں ہے. آج آپ امریکہ سے اپنے دوستی ختم کر دیں اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں 2000 اسٹیٹمنٹ جاری کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کس طرح آپ کو قرضہ جاری کرتا ہے. تو خدا کے لیے اپنی ترقی کو ہم سر جب آہستہ آہستہ یہ خبریں ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی اس زمانے میں، جب میرے والد مرحوم مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جا کر فلاں دکان سے اخبار تو لے کر آؤ، تو اخبار لے کر آنا، والد صاحب نے خبریں بآواز بلند پڑھ کر سنانی اور کچھ خبروں کا میں نے بھی ان سے سوال کرنا. تو اس وقت نواز شریف صاحب نے نا قرض اتارو ملک سنوارو یہ ایک نعرہ لگایا، اور اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے لائٹ اینڈ ماڈریشن کا ڈونرز کانفرنس بلا لی. ایبٹ آباد میں جب زلزلہ آیا تو ہر دور میں ہر بندے نے کہا کہ قرض اتر جائے گا، لیکن قرض نہیں اترا. آج اتنے زمانے گزرنے کے بعد آج بھی، یعنی ان کی لاسٹ اننگ ہوگی شہباز شریف صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے. تو جو پہلا پیسہ پاکستان کی عوام نے دیا وہ کہاں گیا؟ ان سے کوئی سوال کرے. سر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا. پاکستان کی معیشت پوری کی پوری قرضے پہ چل رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اپنا ٹائم پورا کر کے کسی طرح اکانومی کو پاکستان کی اس مقام پہ لے کر آئیں گے اور پھر اگلے الیکشن میں اتر جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ سر اس حکومت سے تو نہیں ہوگا، تو کیوں نہ جمہوریت کو آزما کر دیکھا جائے، پاکستان کی عوام کو آزما کر دیکھا جائے. طاقت سے تو پاکستان میں نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے بلکہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر جو ہے وہ لاہور سے ہے، اور یہ خبر سہراب کے حوالے سے، سہراب برکت کے حوالے سے. لاہور کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سہراب برکت کو ایف آئی آر نمبر 2024-31 میں ضمانت دے دی ہے. تاہم ان کی ممکنہ رہائی کے پیش نظر ایف آئی اے NCCIA نے سہراب کو ایک نئی ایف آئی آر میں گرفتار کر لیا اور اسے اسلام آباد میں متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ انٹرویو سہراب نے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے اسے رگڑا جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور پھر پاکستان میں جو سیاست.PK ہے وہ بھی جی بین ہے. تو obviously that can be the reason، چونکہ یہ انٹرویوز کر رہے تھے اور انٹرویوز کے تناظر میں چونکہ لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں نا پھر کسی کا بھی انٹرویو، اس پہ بہت سارے حکومت کے لوگوں کے بھی انٹرویو ہوئے، لیکن اس کے باوجود سیاست.PK اینڈ دین سہراب، obviously سہراب ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو انہوں نے پکڑ لیے اور مزید مقدمات کے اندر بھی اب ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا. میں آپ کو ورس کوئکلی خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر کے مطابق جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں ان کی درخواست، جو ایک داؤد صاحب ہیں جی وکیل ہیں، ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے اور منظور کر لیا گیا ہے. قبول کر لیا گیا ہے. قبول اس لیے کیونکہ قبولیت ہی ہے. جسٹس جہانگیری کے خلاف میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی اور 3 دن میں فری کین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت جو جاری کر دی گئی. انہوں نے جسٹس جہانگیری کو سر اڑانا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے فردر اس میں. یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. میں کوشش کروں گا کہ کچھ مزید خبریں اگلے 2-3 گھنٹوں میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں، کیونکہ رجب بٹ کے حوالے سے جی
خبر آ رہی ہے کہ اس کو برطانیہ کے ہوم آفس نے ملک بدر کر دیا ہے، یعنی ایک آرڈر آ گیا ہے. اب یہ ایک اپیل کے پروسیس میں جائیں گے. وہ اپیل کے بعد کیا ہوگا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.